vatandaşlar, dün gece yarısından itibaren bütün Türkiye'de deniz, hava, kara Türk Silahlı Kuvvetleri el ele vererek memleketin idaresini ele almıştır. This country's name means Land of the Aryans. Welcome to WatchMojo.com, and today we'll be learning about 20th century Iran. We particularly welcome you and the Empress as good friends and old friends. Iran aggressively pursues these weapons and exports terror, while an unelected few repress the Iranian people's hope for freedom. Known officially as the Islamic Republic of Iran and culturally as Persia, this country is recognized for its influence in the Middle East. Iran is also politically powerful due to its location and its large reserves of petroleum and natural gas. While civilization in Iran dates back to 2800 BC, the Persian Empire peaked in the 6th century BC under Cyrus the Great. 2 centuries later, the Greeks, led by Alexander the Great, defeated the Persians, which led to the rise of Western thought over the East. Muslims converted Persians to Islam in the 7th century AD, but 800 years later, the Safavid dynasty embraced the Shiism branch of Islam, causing a lasting rift with the majority of Sunnis. Different forces struggled for power over the next centuries. By the early 1900s, Iran's first national parliament was created. In 1925, the Qajar dynasty fell, and Iran's prime minister and ex-general of the Persian Cossack Brigade, Reza Khan, became Shah, or king. However, during World War II, neighboring USSR and influential Britain began suspecting that Iran was aligning itself with Germany. In 1941, they coerced the Shah into giving the throne to his son, Mohammad Reza Pahlavi. A decade later, Dr. Mohammad Mossadegh was elected prime minister. He angered Britain by nationalizing Iran's petroleum industry and oil reserves, which had been controlled by a British-owned company. This boldness contributed to him becoming Time magazine's Person of the Year for 1951. British Prime Minister Winston Churchill then boycotted Iranian oil and partnered with American President Dwight Eisenhower to launch Operation Ajax. The U.S. successfully coordinated their first coup d'etat of a democratically elected civilian government when Mossadegh was arrested on August 19, 1953. Years later, the United States admitted their mistake in deposing the popular leader, though Iranians never forgave their intervention. The path was clear for the Shah Mohammad Reza Pahlavi to take unrestrained and complete control. Through violent and autocratic rule, he allowed his intelligence agency Savak to terrorize civilians and opponents alike. After emerging as a vocal opponent of the Shah's White Revolution, religious and political figure Ayatollah Ruhollah Khomeini was swiftly arrested and later exiled. If you are unhappy that your country makes progress, if you are unhappy that your country is saying goodbye to a feudalistic system, if you are unhappy that half of the population of your country, the women, are emancipated, well, this I cannot help. By early 1978, protests and strikes erupted across the nation and marked the start of the Iranian or Islamic Revolution.
following the Shah's departure the next year, Khomeini returned to the country and the Pahlavi dynasty fell. Once a national referendum made Iran an Islamic republic, on April 1st, 1979, a theocratic constitution was adopted and Khomeini became supreme leader. Soon, resentment against the US for assisting the Shah and its lack of support of the Iranian Revolution reached a simmering point when, on November 4th, 1979, a group of Iranian students took multiple hostages at the US Embassy in Tehran. If the American hostages are harmed, a severe price will be paid. 52 Americans were held captive for 444 days until the Iran hostage crisis was resolved with the 1981 Algiers Accord. Meanwhile, Iraqi leader Saddam Hussein sent his army to invade Iran on September 22, 1980, which began the 8-year Iran-Iraq War. Both sides saw over 500,000 casualties, but this armed conflict was most notable for Saddam's use of chemical weapons against Iran, among other tactics. The fact that Western powers supplied Iraq with those weapons further angered Iran. Efforts were made to improve Iran's economy following the 1988 ceasefire. For example, President Akbar Hashemi Rafsanjani implemented a pro-business policy. In 1997, the moderate reformist Mohammad Khatami promoted more democratic ideals and attempted to develop a friendlier tone with the West as Iran's president. But by 2005, conservative populist Mahmoud Ahmadinejad was voted into power, and he sharply rebuked any détente with the West. Despite the fact Iran had never invaded or attacked any nation, Ahmadinejad's lack of respect for human rights and his pursuit of nuclear energy caused criticism and discontent, particularly with US ally and nuclear power, Israel. Months of protests followed his 2009 re-election, but Ahmadinejad's regime remained firmly in charge. Iran has endured centuries of unstable politics, and this has carried over into international conflicts and protests. I will do everything in my power to prevent Iran from obtaining a nuclear weapon. The next 100 years will undoubtedly be as full of change as the last. وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان آج کل اپنی ہر تقریر میں ایران کے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر مصدق کی حکومت گرائے جانے اور اس کے پیچھے کی سازش کا ریفرنس دیتے سنائی دیتے ہیں. اس ویڈیو میں مختصراً جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈاکٹر مصدق کون تھے, کتنے عرصے وہ پاور میں رہے اور کس نے ان کے خلاف سازش کی. ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے, لیکن حقائق کو جاننے کے لیے کڑوا گھونٹ پینا ضرور پڑتا ہے. ایران کے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر محمد مصدق 16 جون 1882 کو تہران میں پیدا ہوئے. ان کا تعلق قاجار بادشاہ کے دور کے شاہی خاندان سے تھا. ڈاکٹر مصدق نے پیرس یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر رکھی تھی. کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے دور میں ایران کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ شخص تھے. اس ایجوکیٹڈ انسان نے جب ایران اور خطے کے حالات کو بدلنا اور بہتر کرنا چاہا تو وہ خود سے بے خبر تھے کہ ان کے ساتھ آگے چل کر کیا گیم ہونے والا ہے. ڈاکٹر مصدق کو آل سعود سے لے کر افریقہ تک عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. ایران میں پہلی بار بادشاہت اور شہنشاہیت کے خلاف انہوں نے علم بغاوت بلند کیا اور وہ دراصل ایک حقیقی عوامی جمہوری اور قوم پرست انقلاب تھا. اس انقلاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایران میں 1969 میں خمینی کی قیادت میں آنے والے انقلاب کی بنیاد تھی جو ڈاکٹر مصدق نے رکھی تھی. 4 مارچ 1967 کو نظر بندی کے دوران ڈاکٹر مصدق کا انتقال ہوا, مگر اپنے پیچھے بہت بڑے سوالات کے ساتھ ساتھ ایران میں انقلاب کے لیے گراؤنڈ لیول کر کے گئے. اب چلتے ہیں اصل حقیقت کی طرف. 1906 میں جب ایران کے نئے آئین کے تحت پہلی پارلیمنٹ یا مجلس قائم ہوئی تو ڈاکٹر مصدق اس مجلس میں اصفہان سے منتخب ہوئے تھے. اس زمانے میں ایران سنگین بحران سے گزر رہا تھا.
ایک طرف بادشاہ جمہوریت نواز اور آزاد خیال ایلیمنٹس کا یعنی عناصر کا قلع قمع کرنے کے در پہ تھا، تو دوسری طرف برطانیہ اور روس نے بھی ایران پر اپنا اثر جمایا ہوا تھا۔ اسی دوران ایرانی فوج کے بریگیڈیئر رضا خان نے حکومت اور قاجار بادشاہت کا تختہ الٹ دیا اور خود تاج پہن کر پہلوی بادشاہت کا اعلان کیا۔ شاہ رضا پہلوی کا جھکاؤ جرمنی کی طرف تھا، یعنی نازیوں کی طرف تھا، جس کی بنا پر برطانیہ اور سوویت یونین نے انہیں تخت سے دستبردار ہونے پر مجبور کیا اور ان کے کمسن یا چھوٹے بیٹے رضا شاہ کو تخت پر بٹھا دیا۔ یہاں سے حالات نے اپنا رخ بدل دیا۔ 1908 میں اینگلو پرشین آئل کمپنی نامی ایک برطانوی کمپنی نے ایران کے خوزستان صوبے میں تیل کے وسیع ذخائر دریافت کر لیے۔ چرچل نے یہ خبر سن کر کہا تھا، "A prize from fairy land beyond our wildest dreams"، یعنی چرچل اس پر بہت زیادہ خوش ہوئے تھے۔ 1914 میں برطانوی حکومت نے کمپنی کے 51% شیئرز خرید لیے اور کمپنی کا نام بدل کر اینگلو ایرانین آئل کمپنی رکھ دیا۔ اس کمپنی نے ایرانی شہر آبادان میں تیل صاف کرنے کی ریفائنری بنائی، جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ریفائنری تھی۔ تیل کے ان ذخائر سے ایران کو کیا ملتا تھا؟ ایران کا کل حصہ 17% تھا، جبکہ کمپنی کا 83%۔ یہی نہیں، اپنے ٹیکسز، امپلائیز کی سیلریز اور دوسرے اخراجات بھی کمپنی اپنے 83% سے نہیں بلکہ ٹوٹل رقم سے ڈیڈکٹ کرتی تھی، جس سے ایران کا حصہ مزید کم ہو جاتا تھا۔ 1951 میں اس کمپنی نے کل 4 کروڑ پاؤنڈ کمائے۔ آج کے دور سے آپ حساب کتاب خود کر لیجئے گا، لیکن اس میں سے ایران کو صرف 70 لاکھ پاؤنڈ ملے۔ یہ صورتحال بادشاہ کے لیے تو قابل قبول ہو سکتی تھی، لیکن کسی جمہوری رہنما کے لیے اسے ہضم کرنا خاصا دشوار تھا، اور جس جمہوری رہنما نے اس سلسلے میں کچھ کرنے کا فیصلہ کیا، اس کا نام ڈاکٹر محمد مصدق تھا۔ ڈاکٹر مصدق نے پہلوی بادشاہ اور برطانوی فوج کے تسلط کے خلاف پرزور آواز بلند کی، جس کی وجہ سے انہیں کئی بار جلا وطن ہونا پڑا۔ 1940 میں جیسے ہی ڈاکٹر مصدق کو وطن لوٹنے کا موقع ملا تو انہوں نے جبہ ملی ایران کے نام سے سیاسی جماعت قائم کی اور انتخابات میں اہم کامیابی حاصل کی۔ ایران نے 1951 میں اس وقت ایک انقلابی کروٹ لی جب مجلس نے مغرب نواز وزیر اعظم علی رزم آرا کے قتل کے بعد ڈاکٹر مصدق کو نیا وزیر اعظم منتخب کیا۔ وزیر اعظم کا عہدہ یا عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد سب سے پہلا قدم ڈاکٹر مصدق نے یہ اٹھایا کہ ایران کے تیل کو قومی ملکیت میں لینے کا فیصلہ کیا، یعنی نیشنلائزیشن کی۔ اس وقت تک ایران کے تیل پر برطانیہ کی تیل کمپنی اینگلو ایرانین آئل کمپنی کا قبضہ تھا، اور اس کی آمدنی کا بڑا حصہ برطانوی تیل کمپنی کے خزانے میں جا رہا تھا، اور بادشاہ کو خوش رکھنے کے لیے تھوڑا بہت حصہ شاہی تجوری میں ڈال دیا جاتا تھا۔ برطانوی حکومت کو اس کا وہم و گمان بھی نہ تھا کہ ایک ایرانی وزیر اعظم بیک وقت برطانیہ اور شاہ سے ٹکر لے گا۔ برطانیہ اس اقدام پر سخت غصے اور طیش میں آ گیا۔ اس کا حلیف امریکہ بھی بھنا گیا۔ امریکہ کو برطانوی تیل کی اتنی فکر نہیں تھی جتنا کہ اسے اس بات کا خوف تھا کہ مصدق حکومت کہیں سوویت یونین سے ہاتھ نہ ملا لے اور فوجی اہمیت کے اس علاقے میں سوویت یونین اپنا اثر نہ جما لے۔ چنانچہ برطانیہ اور امریکہ نے مشترکہ طور پر مصدق حکومت کا تختہ الٹنے کی ٹھان لی۔ روز ویلٹ امریکی CIA اور برطانوی خفیہ تنظیم MI6 کے بنائے ہوئے منصوبے کے تحت چاہتے تھے کہ شاہ ایران کے جمہوری طور پر منتخب وزیر اعظم ڈاکٹر محمد مصدق کو برطرف کر دیں، اور اس مقصد کے لیے وہ معاملات طے کرنے رات کے اندھیرے میں
چھپ کر شاہ سے ملنے آئے تھے۔ اس واقعے کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب کاؤنٹر ٹو دی اسٹرگل فار کنٹرول آف ایران میں کیا ہے۔ رات کے اندھیرے میں چھپ کر شاہ سے ملنے سے پہلے روز ویلٹ نے میدان ہموار کرنے کے لیے خاصی دوڑ دھوپ کی تھی۔ امریکی اور برطانوی حکام ایک عرصے سے شاہ پر زور دے رہے تھے کہ وہ ڈاکٹر مصدق کو برطرف کر دیں، لیکن شاہ یہ قدم اٹھانے سے ہچکچا رہے تھے۔ ایک برطانوی سفارتکار نے روز ویلٹ کو تہران میں بتایا، شاہ میں کوئی اخلاقی جرت نہیں، وہ ڈرتا ہے۔ لیکن شاہ کے تذبذب کی وجوہات واضح تھیں۔ انہیں معلوم تھا کہ ڈاکٹر مصدق کتنے مقبول رہنما ہیں، اور اگر ان کو برطرف کر دیا جائے تو خدشہ تھا کہ ملک بھر میں اس فیصلے کے خلاف شدید احتجاج کی وہ لہر اٹھے گی جو شاہ کا تختہ بھی بہا کر لے جا سکتی ہے۔ امریکی اور برطانوی ایجنٹوں نے شاہ کو نرم کرنے کے لیے ان کی جڑواں بہن شہزادی اشرف سے کانٹیکٹ کیا، جو پیرس میں رہتی تھیں۔ پہلے تو وہ بھی ڈاماڈول تھیں، تذبذب کا شکار تھیں، لیکن MI6 کے اہلکار نارمن ڈاربی شائر نے ان کی خدمت میں مہنگا کوٹ اور نوٹوں سے بھرا تھیلا پیش کیا۔ تب کہیں جا کر شہزادی کی برف پگھلی اور وہ ایران جا کر اپنے بھائی کو قائل کرنے پر تیار ہو گئیں۔ یوں ان دونوں طاقتوں کی ایما پر شاہ ایران اور مصدق کی حکومت کے درمیان شدید معرکہ آرائی کا آغاز ہوا۔ امریکہ اور برطانیہ کے دباؤ پر 1952 میں فوج اور شاہی دربار نے مداخلت کی، جس کی وجہ سے ڈاکٹر مصدق کو وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دینا پڑا۔ لیکن ایران کے عوام ڈاکٹر مصدق کی برطرفی کے خلاف بھپر کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ 4 روز تک ملک میں خون ریز جھڑپیں ہوتی رہیں، اور آخرکار عوامی قوت نے شاہ اور فوج کے عزائم خاک میں ملا دی اور مصدق دوبارہ وزارت عظمیٰ پر فائز ہوئے۔ امریکہ اور برطانیہ نے جب دیکھا کہ مصدق کی سیاسی قوت کے سامنے شاہ اور فوج دونوں بے بس ہیں اور پلہ برابر مصدق کا بھاری ہے، تو انہوں نے مصدق کا تختہ الٹنے کے لیے راست اقدام وغیرہ کا فیصلہ کیا اور بادشاہ سے کہا کہ وہ مصدق کی برطرفی کے فرمان جاری کریں۔ لیکن جب شاہی گارڈز کے سربراہ یہ فرمان لے کر وزیر اعظم کے دفتر گئے جہاں ڈاکٹر مصدق رہتے تھے، تو مصدق کے محافظوں نے شاہی گارڈز کے سربراہ اور ان کی سپاہ کو حراست میں لے لیا۔ تہران کے عوام کو جب اس کا علم ہوا تو وہ ایک بار پھر دیوانہ وار سڑکوں پر نکل آئے اور مصدق کی حمایت میں زبردست مظاہرے کیے۔ عوام کے جذبات اتنے شدید تھے کہ ان سے خائف ہو کر شاعران نے ملک سے فرار کی راہ اختیار کی اور اٹلی میں پناہ لے لی۔ اس دوران امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA اور برطانیہ کے خفیہ ادارے MI6 نے یہ فیصلہ کیا کہ اب جیسے تیسے مصدق کی حکومت کا تیا پانچا کرنا بہت ضروری ہے۔ ان دونوں اداروں نے ایجکس کے نام سے ایک خفیہ منصوبہ تیار کیا۔ یاد رکھیں کہ ایجکس دراصل کپڑے دھونے والا ایک پاؤڈر تھا، اور اسی مناسبت سے اس آپریشن کا یا اس سازش کا نام ایجکس رکھا گیا تھا۔ ہسٹورین سٹیون کنزر اپنی کتاب آل دی شاز مین میں لکھتے ہیں کہ ایک طرف CIA نے جنرل فضل اللہ زاہدی کو $1,00,000 دے کر ڈاکٹر مصدق کی جگہ اگلا وزیر اعظم بننے پر راضی کر لیا تھا، تو دوسری جانب آپریشن ایجکس کے ڈالرز کی مدد سے تہران میں ہر طرف آگ لگا دی تھی۔ ان کی نگرانی میں گلی گلی میں CIA اور MI6 کے فنڈڈ مظاہرے ہو رہے تھے، جن میں ہر قسم کے لوگ، نشئی بدماش، حتیٰ کہ پہلوان تک حصہ لیتے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں شاہ کی تصویریں اور لبوں پر شاہ زندہ باد اور مرگے بر مصدق کے نعرے تحریر تھے یا لکھے ہوئے تھے۔ دوسری طرف صحافی برادری، جن کو آپ پتنی آج کل لفافہ برادر صحافی کہا جاتا ہے وغیرہ، بہرحال ان کو چھوڑ دیں، اخباروں میں بڑھ چڑھ کر ڈاکٹر مصدق اور ان کی پالیسیز کے پرخچے اڑا رہے تھے، جن میں انہیں نہ صرف کمیونسٹ بلکہ یہودی نسل سے قرار دیا جا رہا تھا۔
کچھ کالمسٹ یعنی کالم نگار انکشاف فرما رہے تھے کہ وہ دراصل اندر سے برطانیہ سے ملے ہوئے ہیں اور انہوں نے تیل کی صنعت کو نیشنلائز یعنی قومیہ کر ایران کی بربادی کے عہد نامے پر سگنیچرز کر دیے ہیں۔ یہی نہیں، کئی کالم CIA کی جانب سے لکھائے آتے تھے اور مدیر ایڈیٹرز وغیرہ انہیں اپنے اخباروں میں جوں کا توں چھاپنے، ایک دوسرے سے بازی لینے میں سرگرم تھے۔ ایک رپورٹ کے مطابق تہران کے 3/4 اخبار اس سازش میں شریک تھے۔ CIA کے ایک اہلکار رچرڈ کاٹم نے اس واقعے کے کئی برسوں بعد ایک انٹرویو میں بتایا تھا، میں کوئی بھی کالم لکھتا وہ اگلے دن ایرانی نیوز پیپرز یعنی اخباروں کی زینت بن جاتا۔ اس سے عجیب قسم کی طاقت کا احساس ہوتا تھا۔ ان کالمز میں مصدق کو کمیونسٹوں کے ساتھ ساز باز کرنے والا اور جنونی ثابت کیا جاتا تھا۔ اس طرح 17 اور 18 اگست 1953 کو تہران کے طوائفوں اور دوسرے شرپسندوں کو جمع کیا اور چند مذہبی رہنما اور فوج کی مدد سے ڈاکٹر مصدق کے گھر پر حلہ بول دیا گیا۔ کئی گھنٹے تک گولہ باری اور خون ریز جھڑپوں کے بعد یہ حملہ آور مصدق کے گھر میں گھسنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے گھر کو لوٹ مار کا نشانہ بنا کر اس کو نظر آتش کر دیا۔ مصدق اور ان کے ساتھیوں نے پڑوس کے مکان میں پناہ لی اور اپنی جان بچانے میں کامیاب رہے، لیکن دوسرے دن مصدق اور ان کے ساتھیوں نے اپنے آپ کو نئے وزیر اعظم جنرل زاہدی کے حوالے کر دیا۔ ڈاکٹر مصدق کی حکومت کا یوں تختہ الٹے جانے کے چند دن بعد شاہ ایران وطن لوٹے اور تخت پر پھر براجمان ہوئے۔ ڈاکٹر محمد مصدق کے خلاف مقدمہ چلایا گیا اور انہیں 3 سال قید کی سزا دی گئی اور پھر تا دم مرگ نظر بندی کی سزا سنائی گئی۔ فوجی عدالت میں کھڑے ہو کر ڈاکٹر مصدق نے کہا تھا کہ اگر میں خاموش رہتا تو گنہگار ہوتا، اور یہ لائن اتنی ہٹ ہوئی، اتنی پاپولر ہوئی کہ امریکہ اور یورپ کے نوجوانوں نے اس لائن کی پرنٹڈ شرٹس پہننا شروع کر دی تھیں۔ آپریشن ایجکس جو CIA ایجنٹ ہیڈ کر رہا تھا اس کا نام کریمٹ روزویلٹ تھا، اور مصدق کا کام تمام کرنے کے بعد جب وہ امریکہ جا کر آئزن ہاور کو واشنگٹن میں کامیابی کی داستان سنا رہا تھا تو کریمٹ کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس کتنے ہی ریسورسز کیوں نہ ہوں، ہم صورتحال کا صرف فائدہ اٹھا سکتے ہیں مگر صورتحال پیدا نہیں کر سکتے۔ مصدق کو ہم نے نہیں، خود ایرانیوں نے مارا، اگر ایرانی نہ چاہتے تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کریمٹ کے یہ الفاظ امریکی ڈپلومیسی میں کریمٹ فارمولا کے نام سے سیو ہیں، جو اب بھی امریکن ڈپلومیٹس کو پڑھائے جاتے ہیں۔ اس منصوبے یا سازش کے بعد امریکہ نے باقاعدہ کھل کر اظہار کیا۔ صدر بل کلنٹن اور باراک اوباما نے بھی اس کا اعتراف کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ 2011 میں اس وقت کی امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے کہا تھا کہ ہم ایران میں اپنے 1953 والے کردار پر شرمندہ ہیں۔ امریکہ اب سمجھتا ہے کہ اس نے ایران میں جمہوریت کو پیدا ہوتے ہی مار دیا، جو اس کی بڑی غلطی ہے۔ 2013 میں ایران میں CIA کی مداخلت سے متعلق دستاویزات بھی منظر عام پر آئی تھی۔ ان دستاویزات کے مطابق ایرانی وزیر اعظم محمد مصدق کو اقتدار سے ہٹانے میں امریکہ اور برطانیہ نے کلیدی کردار ادا کیا، اور اسی باعث تہران کا رویہ ان دونوں ملکوں کے لیے ابھی تک تلخ ہے۔ CIA عوامی سطح پر اس بات کا اعتراف کر چکا ہے کہ 19 اگست 1953 یعنی 1953 کو اس نے ایران کے وزیر اعظم محمد مصدق کا تختہ الٹنے میں معاونت فراہم کی تھی۔ یہ دستاویزات جارج واشنگٹن یونیورسٹی کی نیشنل سیکیورٹی آرکائیوز کی ویب سائٹ پر بھی جاری کی گئی تھیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ضرور انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر انفارمیٹیو لگی ہے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔
رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم 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 اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر